प्रोग्राम आखिर क्यों के साथ में हूँ कायम एहतशाम। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं रेस्क्यू ऑफिस फैसलाबाद में और आज के इस प्रोग्राम में हम आपके ये सामने रखेंगे कि रेस्क्यू का इदारा जो है वो काम कैसे करता है, कैसे जब एक मुश्किल हालात में शहरियों की तरफ से जो है वो रेस्क्यू तक अप्रोच की जाती है, रेस्क्यू से कांटेक्ट किया जाता है, तो उसके बाद जो है वो रेस्क्यू कैसे जो है वो अमल करता है, कैसे जो है वो गाड़ियाँ भेजी जाती हैं, कैसे जो है अगर राइडर्स हैं वो भेजे जाते हैं, एम्बुलेंसेस भेजी जाती हैं। और उसके साथ साथ ही हम ये भी आपके सामने रखेंगे कि पाकिस्तान में हर इदारे को जो है वो बेबहा चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है और ख़ास तौर पर जिनको जो है वो फील्ड में जाकर काम करना पड़ता है तो उनको तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ता है। हम यहाँ पर रेस्क्यू के इदारे में जाकर उनसे जानेंगे भी सही कि उनको जो है वो फील्ड में किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, उसके साथ साथ जो है वो कैसे रिस्पॉन्स किया जाता है, कितना रिस्पॉन्स टाइम होता है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो शायद आज तक आपको मालूम नहीं थी, वो आपके सामने रखेंगे। तो चलते हैं फिर यहाँ पर ऑफिस और इनसे जानते हैं। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त हम कंट्रोल रूम में मौजूद हैं और यहाँ पर जो कंप्यूटर ऑपरेटर्स हैं जो बातचीत कर रहे हैं, जिनको कॉल्स मौसूल हो रही हैं, वो आगे जो है वो पैगामात रसानी का जो है वो काम कर रहे हैं। आगे जो फील्ड में इस वक्त टीम उतरी हुई हैं उनसे जो है वो बातचीत कर रहे हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। जो कॉल ऑपरेटर्स यहाँ पर मौजूद हैं उनसे भी हम जानेंगे कि अमूमन जब आज के टाइम के में आज के हालात में जो है वो किस नौइयत की ज़्यादा कॉल्स का जो है वो उनको मौसूल हो रही हैं और उसके साथ साथ ही एक फ़ेक कॉल्स का मसला भी जो है वो दर्द सर है और रोज़ाना की बुनियाद पर तकरीबन वो कितना फ़ेक कॉल्स जो है उनको मौसूल होती हैं और वो कैसे जो है वो इनसे ट्रीट करते हैं। हमारे साथ यहाँ पर एक मैडम मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। मैम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि इस टाइम में चूँकि जो है वो गर्मियों का मौसम शुरू है, गर्मियों का मौसम है, ज़्यादा किस नौइयत की कॉल्स जो है वो आपको मौसूल होती हैं? सर मल्टीपल कॉल्स जो है ना वो सारी हमें रिसीव हो रही हैं, लेकिन अभी गर्मियों का चूँकि मौसम है एमरजेंसी की रेशियो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, तो एमरजेंसी जो है वो मेडिकल की ज़्यादा है और फायर की ज़्यादा है और सर हम इनको डील कर रहे हैं। अच्छा, अभी जो है वो मेडिकल की ज़्यादा इस वक्त मसला जो है वो दरपेश हो रहा है और उसके साथ साथ जो है वो फायर के केसेस ज़्यादा। जी, फायर के केसेस आरटीएस भी हैं, लेकिन ये कि मेडिकल जो है वो इस टाइम ज़्यादा है। अच्छा, अमूमन हम ये भी देखते हैं कि जहाँ पर कोई गैदरिंग वगैरह भी होती है, रश वगैरह भी होता है, तो वहाँ पर भी जो है वो मेडिकल के इश्यूज़ जो है वो क्रिएट हो जाते हैं, या जहाँ पर बुज़ुर्ग ख़वातीन मौजूद होती हैं उनमें जो है वो बाज़ तो बेहोश भी हो जाती हैं अगर इस तरह की कोई गैदरिंग हो। ऐसे भी केसेस सामने आए? जी सर, अभी रिसेंटली हमारा प्रोग्राम चल रहा है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का, वहाँ पे रश होता है, गैदरिंग बहुत ज़्यादा है, तो ये वाला सिलसिला जो है ना ये चल रहा है। उसके लिए हमने अपने पॉइंट्स बनाए हुए हैं, सर्विसेज ऑलरेडी वहाँ पे जो हैं वो डिस्पैच होती हैं, वो उनको फर्स्ट एड देते हैं, जो पेशेंट शिफ्ट होने वाले होते हैं उनको शिफ्ट करते हैं। अच्छा, अमूमन हम ये भी देखते हैं कि एक फ़ेक कॉल्स का जो मसला है उनसे फिर किस तरह आप लोग ट्रीट करते हैं? जब फ़ेक कॉल्स आपको आती हैं तो वो किस नौइयत की होती हैं, वो किस किस्म की होती हैं और किस तरह जो है वो उनसे ट्रीट किया? सर ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने उठाया है। ये गैर ज़रूरी कॉल्स जो है ना हमें आजकल बहुत ज़्यादा मसूल हो रही हैं, पहले भी होती हैं लेकिन अभी रिसेंटली छुट्टियाँ, बच्चे जो हैं वो इसका बहुत गलत यूज़ कर रहे हैं। आपके तवज्जुह से मैं पेरेंट्स से कहना चाहूँगी कि वो ख़ुद भी इस चीज़ को समझें और अपने बच्चों को 1122 से रिलेटेड जो है वो आगाही दें कि ये एक एमरजेंसी नंबर है। ये जो कॉल्स हैं गैर ज़रूरी कॉल्स, ये हमें आजकल बहुत ज़्यादा मसूल हो रही हैं और बड़े जो हैं वो समझदार लोग जो हैं वो भी हमें डिस्टर्ब करते हैं, 1122 पे कॉल करते हैं। उनको भी इस चीज़ को समझना चाहिए कि ये एमरजेंसी नंबर है, तो इसको ना सिर्फ बच्चों की तरफ से बल्कि बड़ों की तरफ से भी कॉल? यस सर, बच्चे तो अभी कर रहे हैं ना, बड़ों की तरफ से भी कॉल्स मसूल हो रही हैं। क्या कहा जाता है जब उनकी तरफ से कोई कॉल की जाती है? कोई आपको मिस इन्फॉर्मेशंस दी जाती हैं, कोई आपके साथ जो है वो कोई क्या बातचीत की जाती है? यस सर, ये मिस इन्फॉर्मेशंस भी देते हैं। फॉर एग्जांपल कॉल कर देते हैं फ़लाँ जगह पे इमरजेंसी है, वो अब हम लोग तो यूज़ टू हो गए, हमें पता चल जाता है कि फेक कॉल है या ये जो है गैर ज़रूरी कॉल तंग कर रहे हैं, तो डील कर लेते हैं हम लोग ना। पैगाम को देना चाहें आखिर पर, आपको भी ज़ाहिर सी बात है जब यहाँ पर बैठे होते हैं आप लोग तो एक ब्रिज का किरदार आप लोग अदा कर रहे होते हैं, इसके साथ जो है वो आप किस तरह फिर उनसे ट्रीट करते हैं जब भी कोई कॉल आपको मौसूल? सर अगर तो हमें ये गैर ज़रूरी कॉल, बच्चों की कॉल्स आती हैं, उनको समझाते हैं, हम यही बताते हैं कि ये इमरजेंसी नंबर है, इस नंबर पे कॉल करने से जो है ना वो गुरेज करें, इसको इमरजेंसी की सूरत में जो है वो यूज़ करें। अगर कल को आपको इमरजेंसी होती है, आप कॉल करते हैं, हमारे पास प्रॉपर रिकॉर्ड आ रहा होता है सर, जिस नंबर से कॉल होती है ना, अगर 10 कॉल्स की हैं, 100 कॉल्स की हैं, 200 कॉल्स की, हमारे पास रिकॉर्ड आ रहा होता है, तो फिर हम उनको ये बताते हैं कि बेटा अगर आपको जो है वो इमरजेंसी हुई तो फिर आपको हम सर्विसेज नहीं देंगे, क्योंकि आपकी तो पहले ही हमारे पास हिस्ट्री जो है वो फेक आ रही है।
یعنی اس میں جو ہے وہ انہیں کو جو ہے وہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے کیونکہ وہ مس انفارمیشنز دیتے رہتے ہیں, فیک کالز کرتے رہتے ہیں, اور پھر جینین میں بھی اگر ان کو کوئی پرابلم ہو گئی ہو تو پھر ظاہر سی بات ان کی یہ بھی ویسی کنسیڈر کی جائے گی. جی ڈیفینیٹلی سر, ہمارے پاس جب ان کی ہسٹری جو ہے وہ آ رہی ہے کہ وہ غیر ضروری کالس کر رہے ہیں, اس نمبر کو بلا وجہ مصروف رکھ رہے ہیں, تو پھر ہمارے لیے تو وہ یہی ہوگا نا کہ فیک کال ہی ہے ان کی نا. جی ہمارے ساتھ یہاں پر کمپیوٹر آپریٹر موجود تھیں جو یہاں سے جو ہے وہ رسپونڈ کرتی ہیں جب بھی ایمرجنسی کی کال جو ہے وہ ان کو موصول ہوتی ہے کنٹرول رومز میں. تو اس کے بعد جو ہے وہ فردر آگے جو فیلڈ میں ٹیم ہوتی ہے ان سے جو ہے وہ رابطہ کرتے ہیں, ان سے کانٹیکٹ کرتے ہیں. اگر فیلڈ میں ٹیم جو موجود نہیں ہے تو پھر یہاں سے جو ہے وہ ٹیم روانہ کی جاتی ہیں. ہم کوشش کریں گے جو شفٹ انچارج ہیں ان سے بات چیت کریں اور ان سے ہم ڈیٹیل میں یہ چیز جانیں, آپ کے سامنے رکھیں کہ کس طرح جو ہے جب ایک ایمرجنسی کال موصول ہوتی ہے تو اس پر جو ہے وہ رسپانس کیا جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کیسے ایک ٹیریٹری کو میں مختص یا ایک ٹیریٹری میں جو موجود ٹیم جو ہوتی ہے اس سے رابطہ کیا جاتا ہے, اور دیگر جو معاملات ہیں جو چیزیں ہیں وہ ہم جانیں گے جو یہاں پر کنٹرول انچارج ہیں ان سے. اپنے پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ شفٹ انچارج کنٹرول روم موجود ہیں, ان سے جو ہے وہ ہم چیزیں جانیں گے کہ جب بھی کانٹیکٹ کیا جاتا ہے تو کس طرح جو ہے وہ ایک ریڈیس میں جو گاڑیاں آ رہی ہوتی ہیں, چاہے وہ ایمبولینسز ہوں چاہے وہ بائکس ہوں, ان سے جو ہے وہ کس طرح فردر کانٹیکٹ کیا جاتا ہے, کس طرح جو ہے وہ پھر اپنا کام وائنڈ اپ کرنے کے بعد ان سے کانٹیکٹ کرتے ہیں, انہیں نیکسٹ لوکیشنز پر بھیجا جاتا ہے. یہ بہت ساری یہ جو چیزیں ہیں وہ ہم ان سے جانتے ہیں. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. سب سے پہلے شکریہ آپ کا کہ آپ نے وقت دیا ہے. میں یہ جاننا چاہوں گا کہ کس طرح جو ہے یہاں سے کنٹرول روم سے میں بیٹھ کر جو ہے وہ آپریٹ کیا جاتا ہے, چیزوں کو لے کر چلا جاتا ہے مختلف کیسز میں مختلف حادثات کی صورت. اچھا سر, اس طرح سے ہے کہ جب ہمیں کالر کال کرتا ہے تو سب سے پہلے وہ نیچر آف ایمرجنسی بتاتا ہے کہ میرے پاس یہ ایمرجنسی ہے. اس کی ایمرجنسی کے مطابق اس کی لوکیشن ٹریس آؤٹ کی جاتی ہے کہ وہ کتنا ہمارے آفس سے دور ہے, ٹھیک ہے, اس کے نیئرسٹ آفس کون سا ہے. تو ایک ریڈیس جو ہے ہم سلیکٹ کرتے ہیں کہ اتنے ریڈیس میں جو ہے نا وہ اس کو گاڑیاں چاہیے. آیا اس کے ساتھ فائر کی ایمرجنسی ہے, میڈیکل ایمرجنسی ہے یا روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ ہے, اس کی ضرورت کے مطابق جو ہے نا وہ وہیکلز ڈسپیچ کی جاتی ہیں. اس میں ہے اس کو اگر ضرورت ہے موٹر بائک کی تو موٹر بائک سروس دی جاتی ہے, اگر ایمبولینس کی ضرورت ہے تو پھر ایمبولینس فراہم کی جاتی ہے, یا اگر فائر وہیکلز کی ضرورت ہے تو فائر وہیکلز ڈسپیچ کی جاتی ہے. تو ریڈیس جو ہم سلیکٹ کرتے ہیں, یہ اگر مین اسکرین پہ ہم آئیں تو اگر وہ ہمارے آفس سے 2 کلومیٹر کے ایریا میں ہے تو 2 کلومیٹر کے ایریا میں ہم وہیکلز دیکھتے ہیں کہ کتنی وہیکلز اس وقت موجود ہیں, کون کون سی گاڑی اویلیبل ہے. پہلے جو ہے وہ ٹیریٹری سیٹ کی جاتی ہے, جس طرح آپ کہہ رہے تھے کہ اگر 2 کلومیٹر کے ایریا میں ہے تو پہلے آپ وہ ایک ٹیریٹری فکس کریں گے 2 کلومیٹر کے کی 2 کلومیٹر کی ایریا جو ہے وہ ریڈیس سلیکٹ کریں گے. اگر اس ایریا میں ہمارے پاس کوئی گاڑی اویلیبل ہے تو اسی وقت اسی گاڑی کو ڈسپیچ دے دیا جائے گا. اگر اس ایریا میں وہ گاڑی موجود نہیں ہے تو پھر اس ٹیریٹری کو جو ہے نا وہ ریڈیس کو بڑا کرتے جائیں گے اور دیکھیں گے کہ کتنے ایریا میں جو ہے نا وہ اویلیبل گاڑی موجود ہے, تو اس وہیکل کو ہم ڈسپیچ دے دیں گے تاکہ وہ فوری طور پر رسپونڈ کر سکے. اس کے ساتھ کیسے پھر آپ لوگ کانٹیکٹ کرتے ہیں اگر ایک ٹیریٹری میں موجود گاڑی کو جو ہے وہ ڈسپیچ کر دیا گیا ہے تو وہ پھر اس کے ساتھ اس کی کیا کیا ذمہ داریز ہیں, اس کی کیا کیا رسپانسبلٹی ہیں, اور پھر فردر کیس کو کمپلیٹ کرنے کے بعد اس نے آپ سے کانٹیکٹ کرنا ہے, اس نے آپ کو یہ میسج کنوے کرنا ہے کہ اس وقت کام جو ہے وہ. جی بالکل ایگزیکٹلی. ابھی کالر ہمارے پاس کال میں آن لائن ہوتا ہے کہ ہم اپنی گاڑی کو ٹریس آؤٹ کرتے ہیں, اس کو ڈسپیچ دیتے ہیں اور ساتھ کالر کے ساتھ جو ہے وہ کانفرنس کال کرواتے ہیں. باقاعدہ کالر کی اپنے وہیکل سٹاف کے ساتھ بات کرواتے ہیں اور اس سے نیچر آف ایمرجنسی وہ خود کالر بتاتا ہے کہ یہ میں اس جگہ پہ موجود ہوں اور میرے ساتھ یہ ایمرجنسی ہے, ٹھیک ہے. کالر کا اور وہیکل سٹاف کا جو ہے ایک لائزون ڈیولپ ہو جاتا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس ٹریکر سسٹم میں ہم اسی گاڑی کو اسی وقت ٹریکنگ شروع کر دیتے ہیں کہ یہ اپنی منزل کی طرف جو ہے نا وہ روانہ ہو چکی ہے, اور ٹریک کرنا شروع کرتے ہیں کہ وہ پوائنٹ سلیکٹ آلریڈی ہو چکا ہوتا ہے کہ اس جگہ پہ اس گاڑی نے جانا ہے, اور جب تک وہ اس گاڑی پوائنٹ تک نہیں پہنچتی اس وقت تک وہ آن لوکیشن نہیں ہوتی. اس کے بعد جب وہ آن لوکیشن ہو جاتی ہے تو ہمارے اگر ہم اسکرین کی طرف جائیں شبیر صاحب یہ دکھانا ڈسپیچ سسٹم دکھانا کہ شروع میں جب ہم گاڑی کو ڈسپیچ دیتے ہیں تو اس کی کلر کوڈنگ جو ہے نا وہ یلو ہو جاتی ہے, ڈسپیچ ایکسیپٹ کرنے پہ وہ ریڈ کلر ہو جاتا ہے, اور اگر وہ جب وہ آن لوکیشن ہو جاتا ہے تو وہی ڈسپیچ جو ہے وہ گرین کلر کا ہو جاتا ہے. یعنی جب آپ لوگ اسے بھیجتے ہیں, جب اسے جو ہے ریفر کرتے ہیں تو پھر جو ہے وہ یلو اس کا بیج ہو جاتا ہے, اور جب وہ پہنچتی ہے تو تب ریڈ ہو جاتا ہے. اور جب وہ اپنے کیس سے کمپلیٹ کر چکے ہوتے ہیں, ان کا معاملہ وہاں پر اگر فرسٹ ایڈ دینی ہے تو وہ پروسیس کمپلیٹ ہو چکا ہے تو اس کے بعد وہ گرین بیج ہو جاتا ہے. جب وہ آن لوکیشن ہو جاتے ہیں تو وہ گرین ہو جاتا ہے. اس کے بعد جب وہ کیس کمپلیٹ کر چکے ہوتے ہیں تو اگر اسکرین پہ ہم دیکھیں تو وہ ڈسپیچ جو ہے نا وہ بلو ہو جاتا ہے, وہ ڈسپیچ کو ختم کر دیتے ہیں تو وہی ڈسپیچ جو ہے اس کی کلر کوڈنگ جو ہے وہ بلو ہو جاتی ہے. کوئی اس طرح کا واقعہ اس ایریا میں رونما ہوتا ہے تو جو گاڑی اس وقت ڈسپیچ ہو چکی ہے ان سے جو ہے وہ آپ کانٹیکٹ کر کے ان کو فردر جو ہے وہ اس طرف ایگزیکٹلی جب وہ بلو کلر میں چلی جاتی ہے تو اس وقت وہ ہمارے پاس پھر گاڑی دوبارہ سے اویلیبل شو ہوتی ہے کہ ہم دوبارہ سے اس کو نئے ڈسپیچ کے لیے
جو ہے نا وہ یوز کر سکتے ہیں, نیا ڈسپیچ دے سکتے ہیں. عموماً ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو بڑی گاڑیاں ہیں, جو فائر بریگیڈز عموماً طور پر جو ہے وہ کوئی بڑی آگ کو بجھانے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں, ان میں پانی کی ریفلنگ کا بھی ایک ایشو ہے کہ اگر قریب کے ایریا میں جو ہے وہ پانی کی ان کو ریفلنگ نہیں ملتی تو دوبارہ جو ہے وہ ان کو 10-15 کلومیٹر کے ایریا میں واپس آ کر جو ہے وہ ریفلنگ کا ایک پروسیس کروانا پڑتا ہے. تو اس سے تو پھر ظاہر سی بات ہے ٹائم آپ لوگوں کا ضیاع ہوتا ہوگا, اور اس کا کوئی الٹرنیٹیو ہوتا ہے آپ لوگوں کے پاس جب آپ فیلڈ میں جاتے ہیں؟ جی بالکل ایگزیکٹلی, ہمارے اسٹاف کی میپنگ ہے, ہمیں پتہ ہے کہ فیصل آباد میں کہاں کہاں ریفلنگ پوائنٹس موجود ہیں. جس جگہ پہ فائر کیس ہوتا ہے تو وہ سارا اسٹاف جو ہے وہ لائزون میں ہوتا ہے ہمارے ساتھ, ٹھیک ہے, اور ہم کنٹرول سے بھی ان کو گائیڈ لائنس دے رہے ہوتے ہیں کہ نیئرسٹ ان کے جو ریفلنگ پوائنٹ ہے وہ اس جگہ پہ ادھر سے جا کے ریفلنگ کر لیں. بعض ایسی جگہ ہیں کہ جدھر نزدیک ترین ریفلنگ پوائنٹ نہیں ہے تو پھر وہ دوبارہ جو ہے ان کو سینٹر پوائنٹ پہ آ کے ریفلنگ کرنی پڑتی ہے. بالکل اس میں ٹائم بھی ویسٹ ہوتا ہے, لیکن کوشش کرتے ہیں کہ نیئرسٹ جو ریفلنگ پوائنٹ ہے ادھر سے گاڑیاں ریفل ہو جائیں, ریفلنگ پلانٹ سے جو ہے وہ گاڑی کو ریفل کیا جا سکے. بالکل یہ ایک پروسیس تھا, یہ ایک طریقہ کار تھا جس کے تحت جو ہے وہ سارا سسٹم رن کر رہا ہے. اور اس وقت اگر میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا بھی سکے تو اس وقت اسکرین پر یہ ساری صورتحال چل رہی ہے, اور ہر آپریٹر جو یہاں پر آپریٹ کر رہا ہے وہ یہی سسٹم دیکھ رہا ہے کہ یہاں پر جب بھی حادثہ رونما ہوتا ہے تو اس حادثے کے رونما ہونے کے بعد جب کالز موصول ہوتی ہیں تو اس کے بعد جو قریب ایک گاڑی ہوتی ہے, بائک ہو, چاہے ایمبولینس کی ضرورت ہو, بائک کی ضرورت ہو, یا فائر بریگیڈز جو گاڑی ہیں ان کی ضرورت ہو, تو پھر وہ گاڑیاں جو ہے وہ ان کے ساتھ اٹیچ کر دی جاتی ہیں. وہ گاڑیاں جو ہے وہ ان کے کانٹیکٹ میں آ جاتی ہیں اور وہ ان تک جو ہے وہ اپروچ کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد ہی جیسے ان کا کام وائنڈ اپ ہوتا ہے تو ان کی طرف سے جو ہے وہ بلو جو ہے وہ ڈسپیچ جو ہے وہ شو کیا جاتا ہے. عموماً طور پر ظاہر سی بات ہے کہ ہر ادارے میں جہاں پر ہم بات کرتے ہیں یا تنقید کرتے ہیں, وہیں جن اداروں میں بہتر کارکردگی دکھائی جا رہی ہے, جن اداروں میں جو ہے وہ بہتر کام کیا جا رہا ہے, ان کی تعریف کرنا بھی ظاہر سی بات ہے, پھر یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے. اس کے ساتھ ہی اگر لوگ بے شک جب یہ فیلڈ میں جاتے ہیں تو ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اور جو چیزیں بات کرنے والوں نے, مختلف ڈپارٹمنٹس نے بات کرنے والوں نے ہمارے سامنے رکھی کہ اگر لوگ ہمارے ساتھ یہ کوآپریٹ کرتے ہیں تو ہم یہ معاملات مزید جو ہے وہ بہتر کر سکتے ہیں. پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ایمرجنسی آفیسر آپریشن انجینئر طارق محمود صاحب. ان سے بات چیت کرتے ہیں اور ان سے بھی جو ہمارے سوالات ہیں, چند سوالات ہیں, وہ ان سے بھی ہم ان کے جوابات ڈھونڈتے ہیں. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر فرسٹ آف آل میں یہ جاننا چاہوں گا آپ سے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے جیسے موسم گرما شروع ہوا ہے, گرمی جو ہے وہ آئی ہے, اس میں جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ نوجوان ہمارے جو ہیں وہ عموماً دیکھتے ہیں کہ نہروں کی طرف جو ہے وہ رخ کر لیتے ہیں. تو پھر ان حالات میں, اس موسم میں, تو یہ کیسز بھی آپ کو جو ہے وہ جس میں جو ہے وہ نوجوان سوئمنگ کرتے ہوئے جو ہے وہ ڈوب گئے ہوں گے, تو یہ حادثات بھی آپ کو جی بالکل. سب سے پہلے تھینک یو سو مچ, آپ نے ہمیں موقع دیا اپنا موقع بتانے کا. جی جیسے ہی گرمیاں شروع ہوتی ہیں تو یہ ایک نیچرل ہیبٹ ہے کہ ہم نہانے کی طرف کہ سوئمنگ جہاں پہ کر سکیں یا جہاں پہ ہم کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی کو زیادہ پریفر کرتے ہیں جو کہ جس میں پانی انوالو ہو. تو سب سے جو سستا اور آسان جو ایک آپشن ہے وہ نہر ہے یا دریا ہے. جو دریا کے لوگ ہیں وہ زیادہ تر دریا میں جا کے سوئمنگ کرتے ہیں, نہاتے ہیں, اور جو لوگ نہروں کے قریب ہیں وہ نہر میں جاتے ہیں. اور انفارچونیٹلی جس میں چھوٹے بچے بھی انوالو ہیں, جیسے 4 سال 5 سال 7 سال, ٹھیک ہے, تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ بھی نہروں میں جا کے نہاتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ ان کی ویسینٹی کے اندر موجود ہوتی ہیں نہریں, اور ان کے اندر وہ ایز سچ وہ ایک ڈر نہیں ہوتا نہر کا یا پانی کا, جو کہ ایک دوسری جگہ کے رہنے والے لوگوں کے اندر وہ ڈر ہوتا ہے. تو اس وجہ سے جو گرمیوں میں ہمارے یہ والے حادثات بہت زیادہ ہو جاتے ہیں, جس میں لوگ نہر میں نہاتے ہیں, سوئمنگ نہیں آتی, اس کی وجہ سے ڈوب جاتے ہیں, یا جب وہ جمپ کرتے ہیں تو نہر کی ڈیپتھ اتنی نہیں ہوتی, اس کی گہرائی اتنی نہیں ہوتی. جیسے ہی وہ جمپ کرتے ہیں وہ ایک جو ہیڈ ہے وہ جا کے اسٹرک ہوتا ہے اس کی بیس کے ساتھ نہر کی, اور ہیڈ انجری کاز ہو کے وہاں پہ بھی ڈیتھ ہو سکتی ہے. تو یہ بہت زیادہ کیسز ہیں. اس طرح کے بہت زیادہ کیسز جو ہے وہ آپ کو دیکھنے میں ملتے ہوں گے. عموماً رسپانس ٹائم کیا ہوتا ہے اگر اس طرح کا کوئی کیسز رونما ہوتے ہیں, تو ان کو کس طریقے سے جو ہے وہ آپ لوگ ٹریٹ کرتے ہیں, کس طرح جو ہے وہ آپ لوگوں کے پاس کتنی کوئی اس وقت سوئمرز ایسے موجود ہیں جو ان کو جو ہے وہ خدا نخواستہ وہاں سے پانی سے جو ہے وہ نکال سکیں, تو یہ کتنی اس وقت آپ کے پاس تعداد ہے؟ جی ہمارا رسپانس ٹائم جو ہمارا اسٹیشن سے موو کرنے کا ٹائم ہے وہ ودن 3 منٹس. کال آتی ہے ودن 3 منٹس ہم نے موو کرنا ہوتا ہے. اب کیونکہ نہریں ہیں, دریا جیسے ہمارے یہاں سے دور ہے, اور ہماری جو ڈفرینٹ اسٹیشنز پہ بھی واٹر کی ٹیم ہے, واٹر ریسکیو کی ٹیم ہے, تو ہم جلد سے جلد وہاں پہ رسپونڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جیسے ہمیں کال آتی ہے ہم رسپونڈ کرنے کے لیے نکل جاتے ہیں. اور جہاں تک آپ نے بات کی ہمارے ریسورسز کی, تو ہمارے پاس انف ریسورسز ہیں. ہمارے پاس کشتیاں ہیں, بوٹس ہیں, جس میں انفلیٹیبل بوٹس ہیں جس کے اندر 19 فٹ کی بوٹ ہیں,
اور جس کے اندر 24 فٹ کی بوٹ ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس OBM جو انجن ہوتے ہیں جو بوٹ کو رن کرتے ہیں وہ بھی موجود ہیں, ساتھ ساتھ لائف بوائز بھی موجود ہیں, لائف جیکٹس بھی موجود ہیں. اور ہمارے ہاں مینڈیٹری ہے کہ ہر بندے کو سوئمنگ آنی چاہیے, کیونکہ ایمرجنسی جو ہے وہ کسی کو بتا کے نہیں آتی. کوئی انسان اگر ریسکیور گھر جا رہا ہے اور وہ دیکھ رہا ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ ڈوب رہا ہے, تو بطور ریسکیور ہم نے حلف لیا ہوا ہے کہ ہم جہاں بھی کسی کو تکلیف میں دیکھیں گے ہم اس کی مدد کو پہنچیں گے. تو اس کو دیکھتے ہوئے ہمارے ڈپارٹمنٹ نے بڑا ایک اچھا انیشیٹو لیا کہ ہر بندہ سوئمر ہو. تو ہمارے ہاں فیصل آباد میں بھی ہر بندے کو سوئمنگ آتی ہے, چاہے وہ کسی بھی اس کی ڈپارٹمنٹ میں یا کسی بھی رینک پر اس کی جاب ہو یا جس بھی کیٹیگری میں ہو, اس کے لیے سوئمر ہونا ضروری. سوئمر لازمی ہے. اگر وہ سوئمر نہیں ہے تو وہ اپنے لیے بھی ایک ہیزرڈ ہے اور دوسروں کو بھی ہیزرڈ پہنچا سکتا ہے. تو ہمارا ہر بندہ سوئمر ہے اور اس طرح کیسز میں وہ رسپونڈ کرتا ہے. اچھا, یہ تو عموماً ایک جیسے گرمیاں آتی ہیں تو یہ نہروں پر نہانے والوں کا رش لگ جاتا ہے یا وہاں پر جو کیسز رونما ہوتے ہیں اس حوالے سے بات چیت کی. عموماً ہم یہ دیکھتے ہیں کہ گرمیوں میں جو ہے وہ آگ کے کیسز بھی بڑھ جاتے ہیں. ان کی وجوہات کیا ہوتی ہیں اور ان پر قابو کیسے پایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں, ہمارے ہاں گرمی کی شدت بڑھتی جا رہی ہے, ٹیمپریچر جس طرح ریز ہو رہا ہے, اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ فیصل آباد ایک ٹیکسٹائل سٹی ہے, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ جو انڈسٹری ہے اس کے اندر ایک تو جو کاٹن پڑی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, وہ خود بخود بھی اگنیشن کاز ہو جاتی ہے جب ٹیمپریچر زیادہ ہوتا ہے. اور فرنیسز ہیں, بوائلر ہیں, اور جو میکینیکل پارٹس ہیں ان کی موومنٹ ہے. جب بھی میکینیکل پارٹ موو کرتا ہے, ایک تو باہر ٹیمپریچر ہے, دوسرا جب موو کرتا ہے تو فرکشن کاز ہوتی ہے, اس سے ٹیمپریچر جنریٹ ہوتا ہے. تو جب ایک ٹیمپریچر اس کی جو ہے وہ لمٹ سے ایکسیڈ کر جائے گا, جو کہ اس کی جو فیول ہے اس کی جو آگ لگنے کی لمٹ ہے اس سے ایکسیڈ کر جائے گا تو وہاں پہ آگ لگ جائے گی. تو سب سے بڑی وجہ یہاں پہ یہ ہے کہ جو میکینیکل اکوپمنٹس ہیں ان کی فرکشن, فرنس آئلز ہیں, بوائلرز کی انسپیکشن نہ ہونا ہے. جب اس کی انسپیکشن نہیں ہوتی تو اس کے اندر جو پریشر سیفٹی والز ہوتے ہیں ان کا پراپر ٹائم پہ کام نہ کرنا ہے. اور سب سے جو بڑی وجہ ہے وہ سیفٹی کا نہ ہونا. جب فیکٹریز میں سیفٹی نہیں ہوگی تو وہاں پہ جو چھوٹی آگ جس کے اوپر بر وقت قابو پایا جا سکتا تھا وہ ایک بڑی آگ میں کنورٹ ہو جائے گا. اس میں پھر انڈسٹری مالکان ہو گئے یا جو لوگ ہیں ہو گئے وہ بھی غیر ذمہ دارانہ رویہ اختیار کرتے ہیں کہ ان کے پاس بھی ایسے انسٹرومنٹس نہیں ہوتے کہ اگر خدا نخواستہ کہ اگر چھوٹی سی آگ لگ گئی ہے تو اس پر جو ہے وہ قابو وہ خود ہی اپنے پاس ان کے جو انسٹرومنٹس موجود ہوں وہ استعمال کر کے جو ہے وہ ان پر کنٹرول کر لیں. تو یہ کہیں نہ کہیں ہم بھی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہے ہیں. جی, اس میں دو باتیں ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ ایک چیز کا پتہ نہ ہونا, شعور نہ ہونا. یہاں پہ انفارچونیٹلی ابھی بھی ہم لوگوں کو, جیسے کہ آپ کو پہلے ہی بتایا گیا کہ ہم کمیونٹی سیفٹی ٹریننگس کا انعقاد کروا رہے ہیں, لوگوں کو ایون یہ نہیں پتہ کہ ان کیس آف فائر انہوں نے کرنا کیا ہے, اور کم سے کم ان کو بھاگنے کا بھی نہیں پتہ کہ ہم نے کسی بھی کوئی ہیزرڈ والی جگہ ہے وہاں سے موو کیسے کرنا ہے, ایویکویٹ کیسے کرنا ہے. تو یہ ہم نے کیمپین ہم نے اسٹارٹ کی ہوئی ہے فیصل آباد میں, اور ہمارے 10 کے 10 اسٹیشنز ہیں, ریسکیو اسٹیشنز ہیں, اور ان کی 10 کی 10 اسٹیشنز کی ٹیمز موو کرتی ہیں اپنی ویسینٹی کے اندر اور لوگوں کو جو ہے وہ اس کے بارے میں موٹیویٹ کر رہے ہیں اور ان کو لے کے آ رہے ہیں کہ کم سے کم فائر ایکسٹنگوشر جو منیمم سیفٹی ہے ان کا جو ہے وہ پریزنس اپنے انڈسٹری میں انشور کروائیں. اور اس طرح کے جو ہے وہ چیزوں کو انسٹال کیا جائے, انسٹرومنٹس کو انسٹال کیا جائے تاکہ جو ہے وہ حادثات جی ان سے بچ سکے اور نقصان کم ہو سکے. اس وقت ہمارے ساتھ انجینئر طارق محمود صاحب موجود تھے. انہوں نے ہم سے بات چیت کی اور ہمیں بتایا کہ جیسے جیسے ہی موسم گرما جو ہے وہ شروع ہوتا ہے, گرمی پڑتی ہے, تو بہت سارے ایسے کیسز ہوتے ہیں جن میں جو ہے وہ انڈسٹریز میں آگ لگ جاتی ہے. اس کے بعد اور بھی ظاہری سی بات ہے بہت سارے ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں. تو ہم کس طرح جو ہے وہ خود سے ہی ان پر قابو پا سکتے ہیں اگر ہم خود جو ہے وہ ایک ذمہ دار شہری ہونے کا کردار ادا کرتے ہیں, ایک ذمہ دار پاکستانی ہونے کا کردار ادا کرتے ہیں, اور جو سیفٹی کے ایلیمنٹس ہیں, جو سیفٹی آلات ہیں, وہ جو ہے وہ کم از کم اپنی انڈسٹریز میں لگا لیتے ہیں, اپنے گھروں میں لگا لیتے ہیں, تو اس طرح کے حادثات سے جو ہے وہ بچ سکتے ہیں. اس وقت مزید بھی ہم کوشش کریں گے کہ بات چیت کریں, مزید بھی ہمارے ساتھ جو لوگ ہوں گے ان سے ہماری بات چیت کرنے کا سلسلہ اس وقت جاری ہے. پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں طارق صدیق صاحب.
جو ان سے جو ہے وہ ہم یہ جانیں گے, ان سے یہ ہم پوچھیں گے کہ ایک تو اویئرنیس کے حوالے سے یہ اس وقت جو ہے وہ کتنے ایریاز کو جو ہے وہ ٹارگٹ کر چکے ہیں, کتنی کو اس وقت ٹیمیں جو ہے وہ تشکیل دے دی جا چکی ہیں, اور کتنے اس وقت والنٹیئرز جو ہے وہ کام کر رہے ہیں ان کی جو اویئرنیس کی کمپین ہے اس حوالے سے. کیونکہ سی ایم صاحبہ بھی اور ادارے کے سربراہان بھی اس چیز کو لے کر جو ہے وہ بہت سنجیدہ تھے کہ لوگوں میں جو ہے وہ ایک فرسٹ ایڈ کی جو ہے یا اس طرح کے معاملات سے جو ہے وہ نمٹنے کی اویئرنیس ہونی چاہیے. سر سب سے پہلے تو بہت شکریہ, آپ نے جو ہے وہ ہمیں وقت دیا. اس وقت جو ہے وہ اویئرنیس کے حوالے سے, کیونکہ آپ ان سارے معاملات کو لے کر چل رہے ہیں, ساری ڈیلنگ کر رہے ہیں, اویئرنیس کو لے کر اس وقت آپ لوگ جو ہے وہ کتنے سنجیدہ ہیں اور کیا کیا اس وقت جو ہے وہ اویئرنیس عام لوگوں تک پہنچانے کے لیے, پھیلانے کے لیے جو ہے وہ اقدامات اٹھائے جا چکے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی 2004 میں ہم نے سروس سٹارٹ کی اور فیصل آباد میں جو ہے نا وہ 2007 میں یہ سروس سٹارٹ ہوئی. تو جب ہم نے یہاں پہ سروس سٹارٹ کی تو آن گراؤنڈ جب ہم لوگ جا کے ہم نے انسیڈنٹس پہ جا کے ایمرجنسیز اٹینڈ کی تو ہمیں اس چیز کا بڑا شدت سے احساس ہوا کہ جو ہماری پبلک ہے اس کو بالکل بھی ایمرجنسی کے حوالے سے اویئرنیس نہیں ہے. پہلے چونکہ یہاں پہ کوئی ایسا ڈپارٹمنٹ بھی کام نہیں کر رہا تھا اور ہماری کریکولر یا ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں بھی اس کا کوئی پورشن نہیں تھا, تو لوگ بالکل ایمرجنسی کے حوالے سے بالکل بلینک تھے. تو اسی ضرورت کو ہم نے محسوس کرتے ہوئے اس کے لیے ہم نے یہ مختلف کورسز ڈیزائن کیے. پھر ہم نے یونیورسٹیز میں, کالجز میں, فیکٹریز میں, ایون تمام یوسیز میں جو ہماری یوسیز ہیں پنجاب کی, وہاں پہ جا کے ہم نے یوسیز میں یہ ٹریننگ کروائیں اور وہاں پہ ہم نے اپنی کمیونٹی کی جو وہ ٹیمز ہیں ان کو رجسٹرڈ کیا. اور اب الحمدللہ تقریباً پورے پنجاب میں ہماری کمیونٹی ٹیم جو ہیں یو سی لیول تک کام کر رہی ہیں اور بہت زیادہ اس کے اچھے ریزلٹس ہیں. اب لوگوں میں اس کا جو اویئرنیس کا لیول وہ بہت زیادہ امپروو ہوا ہے اور اسپیشلی ہمیں اب انسیڈنٹ پلیس پہ جا کے اس چیز کا باقاعدہ آپ کہہ لیں کہ اس چیز کو ہم لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں اس بات پہ کہ ہم نے جو پودا لگایا, ہم نے لوگوں کی جو ٹریننگ کی ہے, لوگوں کو اویئرنیس دی, اس کا ہمیں ریزلٹس مل رہے ہیں. کہ اب لوگ زیادہ اویئر ہیں, ان کو پتہ ہے کہ جی ریسکیو 1122 کے پہنچنے سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے. اگر فائر ہے تو فائر کو کیسے کنٹرول کرنا ہے, کسی کو کارڈیک اریسٹ ہو گیا تو اس کا CPR کیسے کرنا ہے, کسی کی اگر بلیڈنگ ہو رہی ہے تو اس بلیڈنگ کو کیسے کنٹرول کرنا ہے, اگر کسی کو کوئی فریکچر ہو گیا ہے تو اس فریکچر کو انہوں نے کیسے مینٹین کرنا ہے. یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو اس وقت اویئرنیس آپ لوگوں کو دے رہے ہیں, لوگ بھی اس چیز کو جو ہے وہ آبزرو کر رہے ہیں اور آپ کو ان کے حوالے سے آؤٹ کم جو ہے وہ بہتر محسوس ہو؟ جی بہت زیادہ ہمیں اس چیز کی خوشی بھی ہوتی ہے اور مطلب مقصد بھی ہمارا یہی ہے اور الحمدللہ اس میں ہم لوگ بہت کامیاب جا رہے ہیں. ایون اس میں اب جو ہماری کمیونٹی ٹیمز ہیں وہ ہمارے ساتھ شانہ بشانہ بہت سارے جو یہاں پہ ایونٹس ہوئے ہیں انہوں نے ہمارے ساتھ کام کیا ہے. مطلب اس میں الیکشن ڈیوٹیز میں یہاں پہ ہمارے جو والنٹیئرز تھے ان کی ٹیمز نے جا کے مختلف پولنگ سٹیشنز پہ جا کے لوگوں کو جو ہے نا وہ وہاں پہ ایک تو لوگوں کی ہیلپ کی, ان کو وہاں پہ سہولت مہیا کی, جو اولڈ ایج تھے, جو معذور لوگ تھے ان کو ووٹ کاسٹ کرنے میں. اور وہاں پہ اگر کوئی اکا دکا کوئی اس طرح کے کوئی واقعات ہوئے بھی جس میں میڈیکل کی فرسٹ ایڈ کی ضرورت تھی تو وہ جو ہمارا کمیونٹی سٹاف تھا, ہماری جو ٹیم تھی والنٹیئرز کی, انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے اس کو ہینڈل کیا. اس کے علاوہ محرم کی ڈیوٹیز میں اور یہاں پہ اور جتنے بھی اس طرح کے ایونٹس ہوتے ہیں اس میں وہ ٹیمز ہمارے ساتھ شانہ بشانہ کام کر رہی ہیں. اس میں کتنے کوئی والنٹیئرز جو ہے وہ آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں, والنٹیئرز کتنے ہیں, اس کے بعد جو ہے وہ کتنی کوئی ٹیمیں اس وقت تشکیل دی جا چکی ہیں جو آپ کے ساتھ جو ہے وہ فیلڈ میں کام کر رہی ہیں؟ جی الحمدللہ اس وقت ہم لوگوں نے یوسیز لیول تک وہ ساری ٹیم ہماری ایکٹیو ہیں. فیصل آباد میں سٹی اور صدر کی تقریباً 346 یوسیز ہیں اور اس میں ہماری 1251 ٹیمز ہیں جو ہمارے ساتھ شانہ بشانہ کام کر رہی ہیں. اس میں ہم نے تقریباً RSC اور PLSP کے جو کورسز ہیں اس میں 2382 سٹی میں سرٹیفائیڈ ہمارے والنٹیئرز ہیں اور 741 جو ہیں وہ ہمارے صدر کے ایریے میں والنٹیئرز ہیں. اس کے علاوہ 16,000 جو کینڈیڈیٹس ہیں یا والنٹیئرز ہیں ان کو ہم نے کیڈرے کا کورس بھی کروایا ہوا ہے. یعنی یہ اس وقت جو ہے وہ فیکٹس ہیں, یہ وہ والنٹیئرز ہیں, یہ جو لوگ ہیں وہ آپ کے ساتھ اس وقت فیلڈ میں ان ہیں اور فیلڈ میں جو ہے وہ اپنی کارکردگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں. جی الحمدللہ اور بالکل ہمارے شانہ بشانہ کام کر رہے ہیں. جہاں پہ بھی ہمیں کوئی ضرورت پیش آتی ہے کسی بھی ڈیوٹی میں, کسی بھی ایمرجنسی میں, کسی بھی ڈیزاسٹر میں, وہ لوگ شانہ بشانہ ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں اور وہاں پہ لوگوں کا جو اویئرنیس لیول ہے وہ بہت زیادہ امپروو ہوا ہے. چونکہ وہ ٹیمز نے خود بھی سیکھا یہ سارا کچھ,
ہم سے مطلب ٹریننگ کی اور انہوں نے جا کے سوسائٹی میں بھی اس کی اویئرنیس دی. تو اب ایک ٹیم کا مطلب ہے, ایک ٹیم ممبر کا مطلب ہے کہ ایک گھر تو کم از کم اس چیز کے بارے میں اویئر ہے کہ وہ جا کے, ہم لوگ ان کو اسپیشلی یہ کہتے ہیں کہ آپ نے جو ٹریننگ کر رہے ہیں اس وقت, وہ جا کے آپ نے اپنی جو فیملی ہے, آپ کے جو فیلوز ہیں, آپ کے جو قریبی محلے دار ہیں یا آپ کے دوست احباب ہیں, آپ نے ان کے ساتھ بھی یہ چیزیں شیئر کرنی ہیں. تو ایک ممبر کا مطلب ایک ممبر نہیں ہے, آپ اتنی فیملیز آپ کنسیڈر کریں کہ وہ اس چیز کے بارے میں ویل اویئر ہیں. یعنی اس وقت جو ہے وہ والنٹیئرز کی طرف سے جو ہے بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کیا جائے. اس سے ہٹ کر بھی کوئی بھی فیلڈ ہو, کسی قسم کا بھی کام ہو, فیلڈ میں بے بہا جو ہے وہ انسان کو چیلنجز کا سامنا جو ہے وہ کرنا پڑتا ہے. شہریوں کی طرف سے ایک ایسی چیز جو آپ چاہتی ہوں کہ بہتر ہو جائے, تو ہم ریسکیو کے ادارے کو بھی جو ہے وہ کام کرنے میں مزید بہتری آسانی ہوگی, مزید جو ہے وہ بہتر انداز سے فیلڈ میں جو ہے وہ اپنی کارکردگی کا مظاہرہ کر سکے گا. اگر لوگوں میں جو ہے وہ ایک چیز بہتر ہو جاتی ہے, تو وہ کیا چیز آپ چاہتے ہیں کہ لوگ اپنی بہتر کریں تاکہ ہمارا جو ہے وہ کام کرنا مزید بہتر ہو؟ جی دیکھیں, کوئی بھی ادارہ تب تک کامیاب نہیں ہو سکتا یا اپنے مقاصد میں پوری طرح کامیاب بالکل بھی نہیں ہو سکتا جب تک کہ لوگ اس کا ساتھ نہ دیں, لوگ اس کا دستے بازو نہ بنیں. تو لوگوں سے ہماری یہی اپیل ہے, یہی ریکویسٹ ہے. ہم لوگوں نے پہلے پریکٹیکلی اس کے لیے کوشش بھی کی ہے, آئندہ بھی کرتے رہیں گے کہ وہ زیادہ سے زیادہ ہماری جو ٹریننگز ہیں ان کو جوائن کریں, زیادہ سے زیادہ جو ہمارے جو میسیجز ہیں وہ پبلک کریں, اسپیشلی فیک کاز کے حوالے سے, ڈسٹربنگ کاز کے حوالے سے, کہ ہماری جو ہیلپ لائن ہے اس پہ کوئی ڈسٹربنگ کالز نہ کی جائیں, گاڑیوں کو, ایمرجنسی گاڑیوں کو راستہ دیا جائے. لوگوں کی عام یہ روٹین ہے کہ جب کوئی ایمرجنسی گاڑی جا رہی ہوتی ہے تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کے لیے اشارہ کھل جانا ہے, تو وہ کچھ گاڑیاں منچلے یا موٹر بائکس والے اس کے آگے لگ جاتے ہیں اور کچھ اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں کہ جی اس کو رستہ ملنا ہے تو ہمیں بھی رستہ مل جائے گا. تو اس پریکٹس سے گریز کرنا چاہیے کہ اس میں زیادہ, کیونکہ ہماری گاڑی بڑی فاسٹ اس وقت ڈرائیو کر رہی ہوتی ہے اور اس میں ایمرجنسی ہوتی ہے, اس میں امکان ہوتا ہے کہ وہ جو اس کے آگے پیچھے جو کریو جا رہا ہے وہی کسی حادثے کا شکار نہ ہو جائے. اس کے علاوہ کہیں پہ بھی کوئی ایمرجنسی ہوتی ہے تو اس میں ریسکیو کے عملے سے تعاون کریں, وہاں پہ بیجا گیدرنگ سے گریز کریں, کیونکہ وہاں پہ اگر ایک ایمرجنسی ہو گئی ہے اور لوگوں نے وہاں پہ ایک تو ہو گیا نا لوگ کہ جو وہاں پہ ہمارے لیے اچھے بینیفیشل ہیں کہ اس کام میں ہمیں ایک سپورٹ کر رہے ہیں, لیکن عام پبلک جو وہاں پہ صرف وہ تماشا دیکھنے کے لیے اکٹھی ہوئی ہے یا وہاں پہ وہ موبائل سے ویڈیوز بنا رہے ہیں, تو ایسی پریکٹس سے گریز کرنا چاہیے کہ وہاں پہ جب ہم لوگ کام کرتے ہیں تو ان کی جو بیجا مداخلت ہے وہ کام میں بڑی ڈسٹربنس, لوگوں کی بیجا مداخلت کی وجہ سے جو ہے وہ کام میں ڈسٹربنس ہو سکتی ہے. اور لوگ اگر اپنی اس بیجا مداخلت کو جو ہے وہ کنٹرول کریں تو ریسکیو کے ادارے کو جو ہے وہ بہت بہتر اور مزید مستحکم طریقے سے جو ہے یہ اپنی کارکردگی کا مظاہرہ کر سکے گا. اس کے علاوہ جس طرح ہم سے سر نے بات کی اور انہوں نے بتایا کہ عموماً جب ہماری گاڑیاں موو کرتی ہیں تو کئی جو ہے وہ اس میں منچلے جو ہے وہ رائڈرز جو ہیں وہ گاڑی پیچھے لگا دیتے ہیں کہ اس کو راستہ ملنا اس کے ساتھ ہمیں بھی راستہ مل جائے گا. تو ایسا عمل کرنے سے جو ہے وہ گریز کیا جائے اور ایک ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دیا جائے, تاکہ جس ادارے کو فیلڈ میں چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے یا فیلڈ میں وہ چیلنجز سے دوچار ہے وہ بہتر انداز سے جو ہے وہ کر پائے. ہم کوشش کریں گے, کنٹرول روم میں جائیں گے, وہاں پر جو اس وقت جو سلسلہ ہو رہا ہے, جس طریقے سے کالز آ رہی ہیں, پھر ان پر رسپانس دیا جا رہا ہے, وہ بھی ہم آپ کے ساتھ سامنے رکھیں. بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اپنے پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر ظفر اقبال صاحب موجود ہیں اور ان سے ریسکیو کی کارکردگی کے حوالے سے, ریسکیو کی اویئرنیس کے حوالے سے اور بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جو ہم آج ان سے جاننا چاہیں گے, بہت سارے ایسے سوالات ہیں جو ہم ان سے آج جاننا چاہیں گے. سر سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا. اس کے بعد سر میں یہ جاننا چاہوں گا کہ اس وقت جو ہے وہ فرسٹ آف آل ریسکیو جو ہے وہ اویئرنیس کے حوالے سے کیا کیا اقدامات اٹھا رہا ہے اور لوگوں کو اویئر کرنے کے لیے کہ اگر خدا نخواستہ کوئی ایمرجنسی کی صورتحال جو ہے وہ کریٹ ہو جاتی ہے اور اس ایمرجنسی سے فوری طور پر نمٹنے کے لیے جو ہے وہ لوگوں کو کیا کرنا چاہیے اور اس اویئرنیس کے حوالے سے جو ہے وہ ریسکیو کیا کر رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرسٹ آف آل تو آپ کا بہت شکریہ, آپ نے مجھے موقع دیا. ریسکیو اس وقت ہر طرح کی ایمرجنسیز ڈیل کر رہے ہیں. آپ کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں 1122 ڈائل کر سکتے ہیں. آپ نے اویئرنیس کی بات کی تو ہمارا ایک پورا ونگ ہے جو سیفٹی ونگ کے نام سے پورے پنجاب میں چل رہا ہے. تو اگر میں فیصل آباد کی بات کروں تو ہم اسکول, کالج, یونیورسٹیز میں اسٹوڈنٹ کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں کہ خدا نخواستہ کوئی ایمرجنسی ہوتی ہے, ڈیزاسٹر ہوتا ہے تو آپ لوگ کیسے ریئیکٹ کر سکتے ہیں ایک, اور کیسے آپ ایک یوزفل سٹیزن کے طور پہ بیہیو کر سکتے ہیں.
خود سے اگر کوئی ایمرجنسی ہو جائے, آپ کے سامنے کوئی ایمرجنسی ہو جائے, تو اس میں آپ بندوں کو فرسٹ ایڈ کیسے دیں گے, یہ ہم پوری ایک جو ایجوکیشن یونٹ ہے ہمارا, ٹریننگ ونگ ہے, وہ اس میں ٹریننگ پرووائڈ کر رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں ایڈ کر دوں کہ ہم اسکول, کالج, یونیورسٹی کے ساتھ انڈسٹریز کو ٹریننگ دے رہے ہیں, ہم پروفیشنلز کو ٹریننگ دے رہے ہیں, ہم ڈفرینٹ اداروں کو ٹریننگ دے رہے ہیں, تاکہ اگر خدا نہ خواستہ ہمارے ملک میں یا کہیں پہ کوئی ڈیزاسٹر ہوتا ہے, کوئی بہت بڑی ایمرجنسی ہوتی ہے, تو ہم سارے ادارے مل کے ایک یونٹ کے طور پہ وہاں پہ کام کر سکیں. یعنی اس کے لیے اب جو ہے وہ کوشاں ہیں, نہ صرف تعلیمی ادارے بلکہ انڈسٹریز وغیرہ میں بھی اس چیز کی جو ہے وہ اویئرنیس دی جا رہی ہے, تاکہ وہ خود جو ہے وہ اس سے ڈیل کریں, خدا نخواستہ اس طرح کی جو ہے وہ کوئی ایمرجنسی کی صورتحال جو ہے وہ بن جاتی ہے. اس وقت جو ہے وہ فیصل آباد میں اگر اس ماہ کی بات کریں تو کتنے کوئی کیسز جو ہے وہ آپ روزانہ کی بنیاد پر دیکھ رہے ہیں, کتنی کوئی ایمرجنسی کالز آپ روزانہ کی بنیاد پر دیکھ رہے ہیں, رسپانس ٹائم کیا ہے, اور کس طرح کی یہ ساری کارکردگی آپ؟ اس وقت جی ایمرجنسی کی ریشو بہت زیادہ ہے. اگر میں کرنٹ منتھ کی بات کروں تو ہم مور دین 500 ایمرجنسیز پر ڈے لے رہے ہیں, اور اگر میں مئی اور جون کی بات کروں تو اس میں ہمارے فائر کیسز بہت انکریز ہو گئے ہیں. لائک کہ اپریل سے ہم نے کوئی 180 کیسز زیادہ ڈیل کیے ہیں مئی میں اپریل اور مئی کا کمپیریزن دو, اور اس طرح سے 1500 ایمرجنسیز ہم نے مئی میں زیادہ ڈیل کی ہیں ایز کمپیئر ٹو اپریل. تو میں نے کہا کہ 500 پلس ہم ایمرجنسیز ڈیلی بیسس پہ ڈیل کر رہے ہیں, اور اس میں ہر طرح کی ایمرجنسیز موجود ہیں, جس میں روڈ ٹریفک کریشز بھی ہیں, میڈیکل ایمرجنسیز بھی ہیں, جیسے ہیٹ اسٹروک پہلے چل رہا تھا تو ہیٹ ریلیٹڈ ایمرجنسیز آ رہی تھی, اس میں رسپونڈ کر رہے ہیں. فائر کیسز بہت بڑھ گئے ہیں, تو اس فائر کیسز کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ یقیناً فائر پہ رسپونڈ کرنا اور فائر فائٹنگ اس اتنی گرمی میں از اے ٹف جاب, اور الحمدللہ ہمارے جو نوجوان ہیں وہ فزیکلی دے آر ویری ٹف, جو ہر طرح کی ایمرجنسی پہ رسپونڈ کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو ذمہ داری ہے, جو ہمارے تاجر ہیں, جو ہمارے انڈسٹریلسٹ ہیں, ان کی بھی یہ ذمہ داری کہ وہ اپنی فائر سیفٹی پوری کو ری چیک کریں, اور جدھر ہم ایک بہت بڑا بزنس کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں سیفٹی کا بھی تھوڑا خیال رکھنا چاہیے. جدھر ایکسٹنگشرز کی ضرورت ہے ایکسٹنگشر لگائیں, اور ہر انڈسٹری میں کم از کم فائر ہائیڈرنٹ ہونا چاہیے. یا پھر ایک جو ہمیں سب سے بڑا مسئلہ آتا ہے وہ ہوتا ہے واٹر فلنگ کا. ہم نے ایک 20 یا 25 کلومیٹر 30 کلومیٹر دور جا کے ایک ایمرجنسی ڈیل کر رہے ہیں, اور پتہ چلا جی اس انڈسٹری میں یا قریب کی انڈسٹریز میں کہیں پہ واٹر فلنگ پوائنٹ ہی نہیں. اب امیجن کریں کہ ہم نے ایک جو فائر ٹرک جب وہ شہر میں فل کرنے آئے گا, یا وہاں سے 15 کلومیٹر دور وہ فل کرنے جا رہا ہوگا, تو کتنی مشکل پیش آئے گی. تو سب سے بڑی جو ہمیں مشکل اس وقت ہو رہی ہے کہ وہ ہائیڈرنٹس نہیں ہیں, واٹر فلنگ پوائنٹس نہیں ہیں جو انڈسٹریز اور انڈسٹریز کے قریب میں. یعنی یہ بنیادی طور پر جو ہے وہ چند مسائل ہیں جن کا آپ کو جو ہے وہ فیلڈ میں سامنا کرنا پڑتا ہے. اس سے ہٹ کے عموماً ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اب جس طرح بھی آپ نے بات کی کہ آپ انڈسٹریز میں جا کر اس چیز کی اویئرنیس دے رہے ہیں, آپ جو ہے وہ تعلیمی اداروں میں جا کے اس چیز کی اویئرنیس دے رہے ہیں, نچلے طبقے تک اس میسج کو پہنچانے کے لیے آپ نے یو سی سیز میں بھی کوئی سیشنز وغیرہ کنڈکٹ کیے ہیں, تاکہ جو ہے وہ عام عوام تک, تاکہ تمام تر طبقے تک جو ہے وہ اس چیز کی اویئرنیس پہنچے کہ وہ یہ کام جو ہے وہ اپنی جان بچانے کے لیے, دوسروں کی جان بچانے کے لیے کریں. اس میں جی میں ایڈ کر دوں کہ یہ ہمارے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر رضوان سی صاحب کا ایک ویژن تھا کہ ہم نے فرسٹ ایڈر ایٹ ایوری ہوم, ہماری یہ پوری کوشش ہے کہ ہر گھر میں ایک فرسٹ ایڈر کو ہم ٹرینڈ کریں. تو 346 یونین کونسلز ہیں اگر فیصل آباد کی, تو ہم سب یو سیز میں ہماری ٹیمز ہیں جن کو ہم ٹرینڈ کر چکے ہیں. اب نیکسٹ جو ہماری ٹرین ٹیم ہے وہ بھی سیشنز کنڈکٹ کر رہی ہیں. جنہوں نے ہم سے ٹریننگ لی اس میں جو بہتر تھے ان کو ہم نے ٹرینر بنایا, اور وہ ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں, وہ ولیج لیول پہ جا کے بھی لوگوں کو ٹریننگز دے رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میں اوپنلی یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی بھی بندہ میری آواز کو سنے گاؤں دیہات سے, اگر ہماری ٹیم وہاں پہ نہیں گئی, دے کین اپروچ اس, وہ ہمیں بتائیں, ہم ان کے گاؤں میں جا کے وہاں پہ ان کی ٹیم بنانے کو تیار ہیں, ان کو ٹریننگز دینے کو تیار ہیں. تو ہماری یہ پوری کوشش ہے کہ سیفٹی کلچر کو پروموٹ کیا جائے, لوگوں میں سینس آف سیفٹی آئے. دوسرا, چھوٹی جو ایمرجنسیز ہو جاتی ہیں, اور چھوٹی ایمرجنسی ہی بڑی ایمرجنسی میں تبدیل ہوتی ہے. آگ ہمیشہ لگتی ہے ایک شعلے سے لگتی, بعد میں پتہ چلتا ہے وہ پورے ہالز کے ہال اور پوری انڈسٹری کو اس سے اپنی لپیٹ میں لے لیا. اگر جب وہ سٹارٹ ہوئی تھی فوراً اس پہ صرف فائر ایکسٹنگشر ہی چلا دیا جائے تو وہ آگ بجھ جائے گی, آپ کا کروڑوں کا نقصان بھی بچ جاتا ہے اور ریسورسز بھی بچ جاتے ہیں. تو ہم پوری کوشش کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ریگولر ریکویسٹ بھی آ رہی ہیں, ہم اس پہ بھی ٹریننگز دے رہے ہیں. تو وی آر آلویز دیئر ٹو فیسیلیٹیٹ
जो बंदा जिस लेवल पे हमसे ट्रेनिंग लेना चाहे वो ले सकते हैं. अब तो ऑनलाइन भी अवेलेबल है. सर फेक कॉल का एक मसला है जिसमें हम अमूमन ये देखते हैं कि फ़ेक कॉल करके एक शख्स जो है वो अपना भी टाइम का ज़िया करता है, साथ में इदारे के भी टाइम का ज़िया करता है. तो फ़ेक कॉल से निमटने के लिए क्या रेस्क्यू के माइंड में, इदारे के माइंड में कोई पॉलिसीज़ हैं या आपकी तरफ से कोई सिफारिशात की गई हैं कि अगर इन पर अमल पैरा किया जाए तो फ़ेक कॉल्स की रोकथाम को जो है वो यकीनी बनाया जा सकता है? ऐड कर दूं जी मैं कि 1 जनवरी से लेकर हमारे पास जो अभी 31/5 तक का डेटा है, 2,23,000 टोटल कॉल्स रिसीव हुई हैं, जिसमें 61,000 कॉल्स एमरजेंसी कॉल्स हैं. तो ये मोर देन 60% जो कॉल्स थी वो इररेलेवेंट कॉल्स हैं. 60% इररेलेवेंट कॉल्स आपको मौसूल? मोर देन 60% इररेलेवेंट कॉल्स हैं. अब देखें कि जब कोई बंदा हमारी लाइन पे कॉल कर रहा है जिसको एमरजेंसी नहीं तो वो लाइन को बिजी कर रहा है, उस दौरान अगर किसी और बंदे को जब एमरजेंसी होगी और वो 1122 डायल करेगा तो उसको नंबर बिजी मिलेगा. अब ऑप्शन है हमारे पास कि हम कानूनी कार्रवाई भी, उनके खिलाफ FIRs भी हो सकती हैं और नंबर ब्लॉक भी किए जा सकते हैं. और शुरू में हमने कुछ नंबर्स ब्लॉक किए भी कि ये जो कंटिन्यूस जिन नंबर से कॉल्स आ रही थी उनको हम ब्लॉक कर देते थे. 1-2 ऐसे वाक़यात हुए कि जो नंबर ब्लॉक पे था उसको जेन्युइन एमरजेंसी होगी, और ये मैं फैक्ट कोई स्टोरी नहीं सुना रहा ना. तो फिर वो ऑफिस पहुंच गया, उसने कहा जी मेरी कॉल क्यों नहीं ले रहे आप. तो उसको हमने कहा कि भाई तेरा नंबर ब्लॉक पे है. उसे मज़रत की, उसे कहा जी मेरे बच्चों के पास फ़ोन था, कहीं वो कॉल करते रहते थे. तो मेरी रिक्वेस्ट ये है पब्लिक से कि आप 1122 पे सिर्फ एमरजेंसी की सूरत में कॉल करें. ये एक एमरजेंसी नंबर है. आपकी एक कॉल जो आपने इररेलेवेंट की, किसी की जान के लिए ख़तरा हो सकती है. जब कोई दूसरा सीरियस एमरजेंसी में तो उसका कॉल नहीं मिलेगी. हमने कंटिन्यूस अवेयरनेस इस पर चल रही है, तो इससे पहले से बहुत बेहतर है कि हम जो 90% से ज़्यादा थी रेलेवेंट, अब वो 60 की रेंज में है. तो इंशाल्लाह बेहतरी आ रही है. ये बड़ा ज़ाहिर सी बात है कि एक अजीब तरह की जो है वो एक अवाम का रवैया है, एक अजीब तरह का अवाम का जो है वो बिहेव है. अभी जिस तरह हमारे साथ सर बैठे थे, इन्होंने हमारे साथ जो डाटा शेयर किया, इन्होंने कहा कि मोर देन 60% हमारे पास जो है वो इररेलेवेंट कॉल्स आती हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर, और ऐसी ढेर सारी जो है वो कॉल्स आती हैं जिनका जो है वो महज कभी वो आगे से रीज़न दे देते हैं कि बच्चों के हाथ में मोबाइल था या गलती से आ गई. तो इस तरह की ज़ाहिर सी बात है कि ना सिर्फ अपना ज़िया तो इंसान कर रहा होता है, साथ में इदारे का भी ज़िया. और जिस तरह भी बात सर कह भी रहे थे कि एक नंबर से में इररेलेवेंट कॉल्स आती रही, हमने ब्लॉक कर दी, और एक दिन सीरियसली उनको जो है वो एक मसला का सामना करना पड़ा, और फिर जो है वो हमारे ऑफिस आकर उन्होंने सारी हमें बात बताई. अब ज़ाहिर सी बात है कि इसमें हमें जो है वो ख़ुद को भी थोड़ा सा एक संजीदगी दिखाने की ज़रूरत है, इस चीज़ को ख़ुद को जो है वो संजीदा इसमें दिखाने की ज़रूरत है. आखिर पर सर आम आवाम के लिए, कॉमन पीपल के लिए कोई मैसेज सर? 2-3 बातें जी मैं कहना चाहूँगा अपने नौजवानों से. आजकल नौजवान गर्मी है तो वो नहर पे नहाने जाते हैं. एक तो नहर में आप स्विमर भी हैं तो डाइव नहीं करना चाहिए. नहर में पता नहीं होता आपको गहराई कितनी है, और फिर नीचे कोई पत्थर या कोई ऐसी चीज़ है. हमें बहुत सारे केस रिपोर्ट हो रहे हैं जिसमें डेथ्स हो रही हैं, अनफॉर्चुनेटली डेथ हो रही हैं. तो नौजवान अवॉइड करें. जिसको स्विमिंग नहीं आती तो उसको छलांग नहीं लगानी चाहिए. अगर कोई प्रॉपर स्विमर है, फिर भी आप जब भी किसी जगह पे डाइव करने की कोशिश करें तो गहराई का अंदाज़ा लगा लें कि वो उतनी गहरी है. एक तो वो अवॉइड करें. बहुत सारी डेथ्स हो गई हैं इसी साल में भी, इसमें भी आलमोस्ट हर वीक 1-2 डेथ्स हो रही हैं जो ड्रोनिंग से हो रही हैं. उसके साथ अंडर एज जो बाइकर्स हैं, जितनी हमारे पास डेथ रिपोर्ट होती है उसमें मोर देन 90% डेथ्स हैं जो मोटरसाइकिल एक्सीडेंट के साथ हैं. तो अपने बच्चों को बाइक्स नहीं देनी चाहिए. अगर बहुत अनअवॉइडेबल है, घर में कोई ऐसा नहीं है, तो फिर हेलमेट की आदत को बड़ा पुख्ता रखना चाहिए. जो भी हमारे लोग बाइक चलाएं तो वो हेलमेट पहने, एक्सट्रीम लेफ़्ट पे रहें. हाँ, आप देखते हैं कि बाइकर्स हैं, उनकी कोशिश होती है कि वो एक्सट्रीम राइट पे वो चला रहे हैं. तो अगर बाइकर अपनी स्पीड को स्लो रखे और एक्सट्रीम लेफ़्ट पे रहे तो बहुत सारे हादसात से बचा जा सकता है. और तीसरे पे में गैस लीकेज के वाक़यात होते हैं. इवन हमारे घरों में LPG यूज़ हो रही होती है तो उसका बड़ा ख्याल किया जाए. तो LPG लीकेज नॉर्मली हो जाती है, ये हवा से भारी होती है और ये भर जाती है कमरे के अंदर. जिधर आप सिलेंडर यूज़ कर रहे हैं या तो प्रॉपर एग्जॉस्ट का कोई प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए. और अगर खुदा न खासा आपके सिलेंडर को आग लग गई है तो बहुत पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है. आप कोई भी मोटा कपड़ा लें या उसको वेट कर लें, उसको लपेट देंगे उसकी गिर तो आग बुझ जाएगी. आपका किचन का, घर का बड़ा नुकसान बच सकता है. और अपने शहरियों से मेरी अपील है कि रेस्क्यू पे कॉल आप सिर्फ एमरजेंसी की सूरत में करें ताकि हम आपको बेहतर से बेहतर सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें. थैंक यू. बिल्कुल. ये इस वक्त हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर जो मौजूद थे,
انہوں نے چند ان کی طرف سے جو ہے وہ گزارشات بھی کی گئیں عوام سے کہ ایک تو ارریلیونٹ کال کے حوالے سے جو ہے وہ عوام اس پر ذرا کنٹرول کرے، اور اس سے جو ہٹ کر عموماً جیسا کہ موسم سرما ہے اور نوجوان خاص طور پر جو ہے وہ نہروں پر نہانے کا رخ کرتے ہیں، تو ان کو بھی جو ہے وہ چیز دیکھنی چاہیے، سمجھنی چاہیے، اور وہاں پر جو ہے وہ سوئمنگ کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ جو ادارے ہمیں فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، جو ادارے ہمیں سہولیات فراہم کر رہے ہیں، ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہماری طرف سے بھی ایسے اقدامات اٹھائے جائیں کہ ان کو اپنا کام سر انجام دینے میں جو ہے وہ آسانی ہو۔ ہم سے تقریباً جس ڈپارٹمنٹ کے شخص نے بھی بات کی، اس نے اپنی جو ہے وہ گزارشات عوام کے سامنے رکھی کہ اگر وہ ان چیزوں پر کنٹرول کر لیتے ہیں، قابو پا لیتے ہیں، تو ہمیں فیلڈ میں کام کرنے میں جو ہے وہ بہت زیادہ آسانی ہوگی۔ ہمیں جب یہ فیکٹ معلوم پڑے کہ تقریباً مور دین 60% ایسی کالز تھیں جو کہ ارریلیونٹ کال تھی، تو ظاہری سی بات ہے پھر اس ادارے کے ساتھ لوگوں کی غیر سنجیدگی جو ہے وہ سامنے آتی ہے۔ لوگوں کو بھی چاہیے کہ ایک باشعور شہری ہونے کا جو ہے وہ ثبوت دیں، اور ان جو یہ ریسکیو کا ادارہ ہے اس کی بھی مدد کریں تاکہ جو ہے وہ بہتر سے بہتر یہ اپنی کارکردگی کا مظاہرہ کر سکے۔ آج کے پروگرام کے ساتھ قائم ہے شام اور ہماری پوری ٹیم کو دیجیے اجازت، اگلے پروگرام تک اللہ نگہبان۔